गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात का अहम मैच इस वक्त दुबई में जारी है। आज इस मैच के हवाले से पूरा दिन मुख्तलिफ खबरें गर्दिश करती रहीं। PCB का इजलास हुआ, इजलास पर इजलास जारी रहा। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मुशावरत के लिए दो साबका चेयरमैन रमीज़ राजा और नजम सेठी को भी PCB हेड क्वार्टर बुला लिया। ये मुशावरत रंग लाई और फिर एक दरमियानी रास्ता निकाला गया। मैच में 1 घंटा ताख़ीर की गई, जबकि मैच से कबल मैच रेफरी ने हाथ मिलाने से मना करने पर कैप्टन कौमी क्रिकेट टीम और मैनेजर से माफ़ी मांग ली। इस माफ़ी की एक फुटेज भी जारी की गई, जिसको कुछ नाक़दीन माफ़ी कम और लेक्चर ज़्यादा समझ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच के लिए ICC से 2 मुतालबात किए थे। ये मुतालबात क्या थे, इन पर नज़र डालते हैं। मैच रेफरी को हटाया जाए, ये एक मुतालबा था। दूसरा मुतालबा ये था कि भारतीय कैप्टन पर सियासी गुफ्तगू करने पर जुर्माना आयद किया जाए। ये दोनों मुतालबात पूरी तरह तो मंजूर नहीं हुए, मगर आप जो उसका नतीजा निकला है वो देख सकते हैं। PCB को शायद ये खौफ पैदा हुआ कि अगर मैच का बॉयकॉट किया गया तो उसके नताइज संगीन हो सकते हैं। इस हवाले से मोहसिन नकवी और नजम सेठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो भी देख लें। पॉलिटिक्स और क्रिकेट साथ साथ नहीं चल सकते। एक स्पोर्ट्स है और उसको स्पोर्ट्स रहने दें, और जो क्रिकेट है वो इस सारी चीज़ से बालातर होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत एक दफ़ा फिर उसी तरह रखी जिस तरह कौम तवक्को कर रही थी, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा अब हम क्रिकेट पे फोकस करेंगे, इस सियासत पे नहीं। हमारा टाइम क्रिकेट पे लगना चाहिए, इस सियासत पे नहीं। स्पोर्ट्स के अंदर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब मैं भी चेयरमैन था तो यही हमारा मौक़िफ़ था और आज भी यही मौक़िफ़ है। उन्होंने सियासत खेली है, हमने सियासत नहीं खेली। हमने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का इजहार किया है, हमने अपॉलॉजी मांगी और उन्होंने अपॉलॉजी दे दी। मेरा ख्याल है क्रिकेट इज़ द विनर and we should continue to play the game. मैच रेफरी को हटाने और भारतीय कैप्टन पर पाबंदी लगाने के मामले का अंजाम मैच रेफरी की माफ़ी पर ख़त्म हुआ। PCB के मुताबिक ICC ने इस वाक़े पर इंक्वायरी पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। 2 दिन कबल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर नुमान नियाज़ ने PCB को इस मामले पर क्या एक्शन तजवीज़ किया था, लेट्स वॉच दैट। पाकिस्तान का जो स्टैंस है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आई होप कि उन्होंने प्रॉपर ICC के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के क्लॉजेस को देखते हुए, एक क्लॉज है 2.1 वो ये कहता है कि फेलियर टू मेंटेन पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इन द मैच, ये रेलेवेंट है। दूसरा वो कहता है कि टू डिसरिस्पेक्ट द ऑपोजिशन, ये भी रेलेवेंट है। हाथ मिलाना एवं एग्जैजुरेट हो रहा है, वो लॉ की बात, मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ऑलवेज अ प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। सो कैसा नतीजा निकला फिर? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जो हमने ये बोल दिया था ना, वो जंपिंग द गन था कि हम बायकॉट कर देंगे, उसके बहुत सवेरे रिपरकशंस। यू एक्सप्लेन दैट। आपने कहा था, मुझे लगा किसी ने देख लिया आपका शो। क्योंकि 2.4 है और वो ICC का वो है एसोसिएशन आर्टिकल, जिसके मुताबिक 2.10A, जिसके मुताबिक आप पे बहुत सवेयर पेनल्टीज थी और आपको बैन किया जा सकता था फ्रॉम नेक्स्ट कमिंग टूर्नामेंट्स। आपकी मेंबरशिप को जो है वो किया जा सकता था सस्पेंड, फुल मेंबरशिप को। फिर 12 से 16 मिलियन डॉलर का आपको नुकसान हो सकता था। उसका रीज़न है कि ये जो एशिया कप है 227 मिलियन डॉलर ये अर्न करके देगा ACC को। तो जो 5 फुल मेंबर्स हैं एशिया में, उनको 15% ईच आता है और बाकी 25% एसोसिएट मेंबर्स में जाता है। फिर आपके कोलैटरल डैमेजेस बहुत होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स के, HR की कॉस्ट, फिर जो आपकी टेरिटरी में राइट्स बिके हुए हैं उन ब्रॉडकास्टर्स के आपको नोटिस आते हैं। तो इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग। तो शुक्र है कि ये सॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट ये, आई एम स्टिल वंडरिंग कि वो PCB ने वो क्यों नहीं किया। देखें, मैंने उस दिन भी आपको कहा था, मैं आज एक दफ़ा दोबारा रिटरेट करूँगा कि ठीक है कि हाथ नहीं मिलाया और क्यों इसने कन्वे किया, लेकिन वो कोई वायलेशन नहीं कर रहा था लॉ का एंडी पाइक्रॉफ्ट हाथ के ना मिलाने के या ये कन्वे करने में। वो इंडियन मैनेजमेंट को, पाकिस्तान मैनेजमेंट को डायरेक्ट कन्वे करना चाहिए था, एंड ही शुड नॉट हैव बिकम द कंडुइट बीइंग द ICC मैच रेफरी। वो ठीक है, लेकिन वो कोई वायलेशन नहीं थी। जो वायलेशन है वो सूर्य कुमार यादव ने की। अच्छा, अब उसमें जो है ना 2.4 आता है क्लॉज, जो कि डिस्प्ले का आता है, इमोशन सेंटिमेंट्स का आता है, उस पर लेवल 3 और लेवल 4 लगना चाहिए। इतना सीरियस ऑफेंस था। और पॉलिटिकल जो उसने स्पीच की, मैंने कभी भारतीय जनता पार्टी का वो नहीं अटेंड किया जलसा, लेकिन मुझे लगा मैंने अटेंड कर लिया वो सुन के। तो उसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू हर्ट इंडिया और पाकिस्तान, एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू हर्ट द इंटेग्रिटी ऑफ द गेम, द स्पिरिट ऑफ द गेम। और दूसरा
اس میں جو کلاز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کا بورڈ اس کو اجازت دے, چلیں انہوں نے تو دے دی کیونکہ انہوں نے تو ٹویٹ بھی کر دیا تھا اس کا وہ جو سارا, لیکن کیا آئی سی سی سے بھی اجازت لینی ہے, اور آئی سی سی جو ہے وہ اجازت دے یا نہ دے اس کا ڈسکریشن ہے, اور اگر آئی سی سی نے اجازت دی ہے تو پھر کس بیسس پہ دی ہے, اور اگر دی ہے تو کیوں دی ہے, اور آپ نے اس کو پولیٹیسائز کیوں کیا ہے. نو دس از ویئر پاکستان کرکٹ بورڈ شوڈ اسٹینڈ فرم. یہ جو ریفری کا سسپینڈ کر لینا, اپولوجائز کر لینا, ٹھیک ہے, آل از ویل دیٹ اینڈز ویل, آپ کی کچھ گریس آ گئی, لیکن آگے آپ کیا کریں گے, کیونکہ دیکھیں بائی لیٹرل سیریز میں تو آپ ٹیٹ فور ٹیٹ کر سکتے ہیں, تم نہیں کھیلتے ہم بھی نہیں کھیلیں گے, بٹ اب اتنے ٹورنامنٹس میں جب انڈیا آئے گا, اور آپ نے کبھی غور کیا, میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ 2017 چیمپئنز ٹرافی پاکستان نمبر 8 تھا اور انڈیا نمبر 1 تھا, اور دونوں ڈفرینٹ پولز میں تھے, لیکن براڈ کاسٹرز کا اتنا پریشر تھا کہ ان کو ایونچولی رول امینڈ کر کے دونوں کو ایک پول میں کرنا پڑا, جو چیمپئنز ٹرافی پاکستان جیتا تھا. تو انڈیا پاکستان کے میچ کے بغیر کوئی ٹورنامنٹ ہو نہیں سکتا, یہ تو ایک ماننے والی بات ہے, ان ٹرمز آف ویورشپ, ان ٹرمز آف وائٹ اکانومی, گرے اکانومی اینڈ بلیک اکانومی, اور آبویسلی جو اس میں آئی بالز 1.3 بلین انڈیا کے, 250 ملین آپ کے. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انڈیا پاکستان نے کھیلنا آگے, اور ابھی اگر آپ آج جیت جاتے ہیں, جو کہ آپ خستہ حالت میں, بٹ اسٹل آئی پرسنلی فیل دے ول ہولڈ آن اینڈ ون اگینسٹ یو اے ای. لیکن میں شاید واحد تھا جس کو بہت ٹرولنگ ہوئی جب میں نے کہا تھا کہ یار انڈیا کے میچ کی بات بعد میں کرنا, پہلے ذرا یو اے ای والا میچ تو ٹپا لو. تو وہ اگر آپ جیت کے جاتے ہیں تو پھر آپ نے انڈیا سے کھیلنا. لیکن یہ جو پولیٹیکل اسپیچ ہوئی ہے, اگر یہ دوبارہ وہ کر دیتے ہیں آپ کو, اگین پرووکیٹو ہوتا ہے, آپ کیا کریں گے, آپ کیا ریڈی ہیں؟ تو اس پہ آپ کو آئی سی سی کو اب کہہ دینا چاہیے کہ انف از انف. اس نے کس طرح پرمیشن لی تھی پہلے بتاؤ, تم نے پرمیشن اگر نہیں دی تو اس کو لیول 3 لیول 4 لگاؤ, اس کو سسپینڈ کرو ان کے کپتان کو. یو مینشن کہ ہو چکا ہے ایسے پہلے. ہاں جی, وہ پینلٹیز ہوئی تھی 25%, بٹ یہ جو ہے نا, یہ پولیٹیکل سینٹیمنٹ ہرٹ کرنا, اپوزیشن کو ڈیمین کرنا, اور اس کے بعد اسپرٹ آف دا گیم کو ڈیمیجنگ کرنا, ڈیمننگ ہونا اس کے لیے. اور ایک لاسٹ اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے, کسی نیشن یا ایتھنک سینٹیمنٹ کو ہرٹ کرنا, تو یہ لیول 3 منیمم بنتا ہے. سو یہ تو پھر ویورز کو بھی نہیں لکھنا چاہیے اس حوالے سے. آف کورس they should be writing down to کوئی فرق نہیں, وہ لیکن پریشر نو پریشر. نہیں, میرا کیا مطلب, آئی ہیو نو اسٹیکس, تو آئی سی سی میری کیوں سنے گی؟ آئی سی سی تو آپ کی جو گورننگ باڈی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اس کی سنے گی یا ایشین کرکٹ کاؤنسل کی سنے گی. سو اب آپ دیکھ لیں, حال یہ ہے آئی سی سی جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جگہ اب انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے, کہ اے سی سی نے ان کو لکھا تھا کہ یہ میچ ریفری جو ہے آپ اس کو چینج کر دو, لیکن کیونکہ ڈسکریشن ان کا تھا, کیونکہ وہ اپوائنٹ کرتے ہیں میچ ریفریز, آئی سی سی کے ہوتے ہیں, اور اگر نہیں ہم نہیں کرتے, اور ابھی بھی وہی ہے, اینڈی مائیکرافٹ ہی ہے, لیکن اس نے اپالوجی کر لی ہے. لیٹس ہوپ ہی adheres to that and he sticks on. It's a verbal apology, it's not a written. Written ہونی چاہیے, ادروائز کل کو وہ کہہ دے گا یار میں نے اپولوجائز کب کیا. ٹھیک ہے, میں نے تو ایک لیکچر دیا تھا. Then where do you stand? تو at the end of the day I personally feel بہت سارے مسز تھے. میں نے آپ کو وہ کہا, آپ نہیں, وہ آپ irrelevant ہیں, بچے 100% دیتے ہیں, یہ بچے اپنا 100% دے رہے ہیں. Really? کیا کریں, اوکے, وہ ان کی اسکل سیٹ ہی اتنا ہے نا. آپ جا کے کھیلیں تو بہتر نہیں کھیل لیں گے. نہیں, اب یو تھنک دے بیٹر. نہیں, لیکن اسکل سیٹ تو یہی ہے نا. تو اب اسکل سیٹ آپ مطلب آپ کتنی زور لگا کے, اگر آپ کے پاس سوزوکی ہے, فیٹ ہے 800, آپ کیسے فراری کو ہرائیں گے؟ تو کیا ہم کبھی بھی نہیں ہرائیں گے انڈیا کو؟ ہرا سکتے ہیں نا, اگر آپ اب آج ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ماڈرن کرکٹ لانی ہے, ایچ آر کو پی سی بی کی چینج کرنا ہے, بیوروکریسی کو ختم کرنا ہے پی سی بی میں سے, اور اس کے بعد ہم نے جو پی سی بی کی بیوروکریسی ہے, اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ سائنٹیفک ٹولز کو انٹیگریٹ کرنا ہے ٹیئر سسٹم میں. 3 یا 4 سال لگیں گے, اینڈ یو ہیو ٹیلنٹ. اب وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ, لیکن انفارچونیٹلی اسکل 15% رہ گیا نا, اب سائنس 85% ہے. سو اگر ہم ریوزٹ کریں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ کرنا چاہیے پی سی بی کو, ایک نیا ایکشن لیا محسن نقوی صاحب نے, انہوں نے 2 فارمر چیئرمین کو بلا لیا, نجم سیٹھی صاحب واز دیئر, رمیز راجہ واز دیئر. وہ ایک کنسنسس بلڈ ہوا کہ نیشن اکٹھی ہو جائے. واز اٹ اے گڈ جیسچر؟ دیکھیں, نہیں جیسچر تو بہت اچھا ہے, یہ تو آپ کو ابھی نہیں کرنا چاہیے, آپ کو ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے. کرکٹ کے آپریشنز میں بھی ان کو بلائیں نا, جس وقت آپ ایڈوائزرز لے رہے ہوتے ہیں ان کو بلائیں نا کہ آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس ہے. رمیز از ناٹ اونلی دا ایکس چیئرمین, ہی ہیز بین دا ایکس کیپٹن آف پاکستان, سیزنڈ کرکٹر تھے وہ. تو یہ چیزیں آج مجھے ایسے لگا کہ آپ نے, کیونکہ یہ ڈیسیجن بڑا تھا اور یہ بیک فائر کر سکتا تھا, تو آپ نے شاید اپنی مدد امداد کے لیے جو ہے 2 چیئرمین کو بلایا. لیکن بہت اچھا جیسچر ہے, اور یہ کنٹینیو کرنا چاہیے, یہ پریسیڈنس بننا چاہیے. یہ بہت ایکول اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے ہیو سروڈ پاکستان ان دیئر اون کیپیسٹیز. تو میرے خیال میں
a job well done at the end of the day. ہاں میں محسن نقوی کی ایک چیز ضرور جی ان کی ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. I totally disagree with the way cricket is being run and by the people those who are running cricket. لیکن آپ نے پہلے ICC میں بھی دیکھا he took a firm stand. Oh yes. And انہوں نے کہا کہ یار ہائیبرڈ ماڈل میں اگر وہ نہیں آتا تو ہم بھی انڈیا نہیں جائیں گے. لوگ کہتے رہے کہ انڈیا رائٹنگ میں نہیں ہوئے گا, ICC نہیں دے گا, نہیں مانیں گے وہ, لیکن اس بار بھی انہوں نے یہ چیز سٹینڈ لے لیا. So then it shows کہ جہاں پہ پولیٹیکل سائڈ ہے کرکٹ کی, he is very good at handling that. And that also explains کہ پولیٹیشین آ سکتا ہے اب, کیونکہ اتنی پالیٹکس آ گئی کرکٹ. لیکن ایکچولی اچھا مزے کی بات ہے ایک اور آپ کو بتا دوں, وہ ٹائم نہیں ہوگا, کہ جو ICC کا اپنے قوانین ہیں فار دا ریسپیکٹو بورڈ ٹو الیکٹ اے چیئرمین, اس میں وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ ایک کنٹری کا وہ کمپلیٹلی اٹانمس ہوئے گا, وہ کوئی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ یا گورنمنٹ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے, اور پولیٹیکل اپوائنٹیز نہیں ہونے چاہیے, اور خود ہی پالیٹکس کرا رہے ہیں. اوکے, اور خود ہی پالیٹکس بھی کرا رہے ہیں. دیٹس انٹرسٹنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نعمان نیاز. ہم ایک بریک لیں گے, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کا اڈیالہ جیل میں جاری ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. آج بانی پی ٹی آئی کے ملٹری سیکرٹری اور ڈیپٹی ملٹری سیکرٹری کا بیان قلم بند کر لیا گیا. مقدمے میں مجموعی طور پر 18 گواہان کی شہادت قلم بند کر کے جرا بھی مکمل کر لی گئی ہے. استغاثہ کے گواہ نیب افسر محسن ہارون کو کل بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کر لیا گیا ہے. اس کیس کی سماعت آئندہ چند روز میں مکمل ہونے کا امکان ہے. بانی تحریک انصاف کے خلاف GHQ حملہ کیس میں بھی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. 1 اکتوبر کو اس کیس کی سماعت ہوگی اور بانی تحریک انصاف کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی لاہور جیل سے ویڈیو لنک پر شریک ہوں گے. اس کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو بھی سمن جاری کر دیے گئے ہیں. بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی رہنماؤں کو دیا اور کہا کہ بانی نے پارٹی قیادت کو کہا ہے کہ وہ حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ بھی دیکھیے. پی ٹی آئی پارٹی نے کوشش کی کہ ان کے ساتھ کولیبریشن کریں, حکومت کے ساتھ چلیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں, لیکن وہ ٹائم اس وقت نہیں رہا. اپنی قیادت کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اصلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان جو آپ کے ووٹرز ہیں, یہ ان کی بھی یہ ڈیمانڈ ہوگی کہ آپ صحیح اپوزیشن کریں. آپ ان لوگوں سے ڈرے نہ, کیونکہ آپ جتنا ڈریں گے یہ آپ کو اور کرش کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا مرضی آپ کولیبریٹ کر لیں, کوآپریٹ کر لیں, آپ لوگوں کو یہ مزید کرش کرتے جا رہے ہیں. عمران خان نے کہا جس نے نہیں کیا, جس نے اپوزیشن صحیح نہیں کی, تو اس وقت آپ اپنی سیاسی قبریں تیار ہو رہی ہیں. تحریک انصاف 10 دن بعد پشاور میں جلسہ کرنے جاری ہے. اب یہ حقیقی اپوزیشن بننے کی اسٹریٹجی ہے, اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن کیا کہا اس جلسے کے حوالے سے بیرسٹر گوہر خان نے, وہ بھی دیکھیے. نفرتوں سے حکومت بہترینی کی پرفارم کر سکتی, بلکہ نقصان ہو جاتا ہے اور معیشت کا نقصان ہوگا تو پاکستانی کو نقصان ہوگا. ہماری کوشش ہے کہ یہ نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو ہمارا پشاور میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا. اس جلسے کو ہم نے تھوڑا پوسٹپون کر دیا تھا. خان صاحب نے اگست میں ہدایات کی تھی کہ آپ سپٹمبر میں جلسہ کریں. اب اناؤنس ہوا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری علی امین صاحب کو خان صاحب نے دی ہے. ایگزیکٹ جگہ کا تعین ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. یہ ہم اپنے آزادی کے لیے, اپنے حقوق کے لیے پرامن آواز اٹھانے کا ہمارا حق ہے, یہ ہم اٹھائیں گے. سو ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ابھی تک کیا رہی, کتنی کامیاب رہی, اور اب جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھل کر اپوزیشن کریں گے, ایگزیکٹلی واٹ ڈز دیٹ مین, ہم اس سے بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹس. آئی اسٹارٹ ود یو کھیل داس کوہستانی صاحب. ہم اصل اپوزیشن کی طرف جائیں گے, دس از واٹ پی ٹی آئی سیئنگ. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں, پہلی بات ہے کہ یہ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں, اپنی پارٹی پہ بے اعتمادی کی بات کر رہے ہیں. یہ خود کہتے ہیں کہ ہماری جو جماعت ہے سب سے بڑی جماعت ہے, عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہماری جدوجہد ہے 26 سالوں کی. اور بانی پی ٹی آئی کے پاس اسمبلی میں ایک شخص پیدا نہیں ہوا جو اپوزیشن لیڈر بن سکے. حقیقی اپوزیشن تب ہوگی جب آپ کا اپوزیشن لیڈر. عمر ایوب صاحب سزا یافتہ ہے, وہ اس وقت نہیں رہے. تو آپ اپنے جماعت میں ایسے کئی لوگ ان کے اسمبلی میں آج بھی موجود ہیں جو پولیٹیکل ورکر ہیں, جو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, مگر اس پہ اعتماد نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کا کسی پہ. وہ ایک ایسے شخص کو لا رہا ہے جس کا ایک ہی ووٹ ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ آ کے اپوزیشن سنبھالیں.
تو مثلا وہ اپنی پارٹی پہ بے اعتمادی کا اظہار کر رہا ہے. نہ ان کو پہلے کبھی انہوں نے اختیار دیے، جو بھی فیصلے وہ خود کرتا ہے، اگر وہ کوئی فیصلہ کر بھی لے تو اس کو وہ انڈورس نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے، اس میں اپوزیشن کرنے کی وہ خود بھی نہیں چاہتے. اور یہ اب تو جو میں ان کی باتیں سن رہا ہوں، یہ وارننگ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں حقیقی اپوزیشن کریں، ورنہ آپ کو یہی ہوا ہے جس طرح انہوں نے 2014 میں استعفائیں دی تھی، پھر اپنی حکومت میں 2020 میں انہوں نے استعفائیں دی، پھر اپنی حکومتوں کو گرایا، پھر گھر چلے گئے. تو یہی راستہ ان کے پاس ہے، کیونکہ یہ بانی پی ٹی آئی سمجھتا ہے اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، میری پارٹی بھی ہے، میرے لوگ بیٹھے بھی سے پارلیمنٹ، اگر میں نہیں ہوں تو کوئی نہیں بیٹھے گا، فیصلے وہ ایک ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، یہ ایک ہجوم ہے. اس ہجوم کو ایک لیڈر ہے جو چاہتا ہے انتشار کا، نہ بات چیت کا راستہ، نہ کوئی سیاسی انداز میں اپوزیشن. دوسری بات کس چیز کی اپوزیشن کریں گے؟ عوام کے مسائل سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اوکے، اس پہ ہم آتے ہیں کہ کس بات ملک کی معیشت سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہے. وہ جو بھی اپوزیشن کرے، لیکن ان کو حق تو ہونا چاہیے حق ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں اپنا پارٹی سے کسی کو اپوزیشن لیڈر تو بنائے، کسی کو ذمہ داری تو دے. ٹھیک ہے، کسی کو بیرسٹر گوہر کو انہوں نے پارٹی کا سربراہ بنایا، اس کو فیصلے کرنے کا موقع تو فراہم کرے. اوکے، اف یو الاؤ می، حافظ حمزہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. مولانا فضل الرحمان نے بڑا ووکلی خیبر پختونخوا کی گورننس کا ذکر کیا ہے. کیا کسی پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ تبدیل ہوگی خیبر پختونخوا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، مولانا صاحب نے 2-3 دن پہلے جو تنقید کی خیبر پختونخوا کی حکومت پر، وہ حقائق انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا، بنیادی طور پر امن و امان کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے. وہ کس نے کیا، کیوں کیا، کس کی حکومت میں وہ کرپشن، وہ اسکینڈل سامنے آئی، باقی تفصیل میں نہیں جاتا. جہاں تک سیکورٹی اور امن و امان کے حوالے سے بات ہے، کہاں ہے امن و امان؟ پشاور کیپٹل ہے، وہاں دارالحکومت میں امن و امان نہیں ہے، لوگ محفوظ نہیں ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ خود انٹیریئر منسٹر نے، ہمارے وفاقی انٹیریئر منسٹر کا ایک ٹویٹ آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا آج سے 2 مہینے پہلے، کہ خیبر پختونخوا کے حکومت کے بہت اعلیٰ عہدیدار ٹی ٹی پی کو بتہ دے رہا ہے، اور اس قسم کی اور بھی بہت سی باتیں. تو اس لیے جب ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مولانا صاحب ایک قومی سیاسی لیڈر ہے، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہر کمزوری کی نشاندہی کرے، وہ اپنی رائے دے، اپنی رائے کا اظہار کرے اور قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرے. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا میں جو سیلاب آیا، اور سیلاب کی وجہ سے کتنی مکانیں تباہ ہو گئی، 800 لوگ لقمہ اجل بنے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے. وہاں گراؤنڈ پر حکومت کہاں ہے؟ یہ اگر کمپیئر کریں پنجاب میں، آپ کو لگتا ہے بہتر ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے خیبر پختونخوا کو پنجاب کے ساتھ موازنہ نہیں کیا، انہوں نے وہ تصویر پیش نہیں کیا. مولانا صاحب خیبر پختونخوا کی پارٹی باڈی سے، جمعیت علماء اسلام کی پروونشل باڈی سے، کونسل سے وہ خطاب کر رہے تھے، اس لیے ان کا محور خیبر پختونخوا تھا. اس لیے مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے اس کے صورتحال کو لوگوں کے سامنے رکھا. اب آگے حکومت ہے، خود حکومت کے اندر میں سے، یعنی پی ٹی آئی کے اندر سے آپ آوازیں نہیں سن رہی ہیں جی کہ ہم حکومت سے مطمئن نہیں ہے، حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، چیف منسٹر سے مطمئن نہیں ہے. ہاں، چیف منسٹر کی کارکردگی سے ہم مطمئن نہیں. تو جب پی ٹی آئی کے اندر میں سے پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف اور پی ٹی آئی کی چیف منسٹر کے خلاف آوازیں آپ سن رہی ہے، تو اس میں میرے خیال میں دوسری رائے کیا ہے؟ مولانا صاحب تو پی ٹی آئی کے بعد آتا ہے. جب پی ٹی آئی خود پی ٹی آئی پر تنقید کر رہی ہے، جب پی ٹی آئی خود پی ٹی آئی کی اپوزیشن کر رہی ہے، جب پی ٹی آئی خود اپنے چیف منسٹر کی اپوزیشن کر رہی ہے، تو پھر رہ کیا گیا؟ ویری انٹرسٹنگ. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی. فیصل چودھری صاحب، پنجاب حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کیسز کی سماعت اب اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی بلکہ بانی پی ٹی آئی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی، یہ ذرا سمجھائیں اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟
دیکھیے اصولی طور پہ تو فریہ عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کا اوپن کورٹ ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے ایک کورٹ میں, جہاں پہ وہ آئیں, وہ اپنے ان کے وکلا ہیں, وہ اپنے میڈیا سے بھی بات کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں جن کا ٹرائل ہو رہا ہے, جن میں وہ ایکیوز ہیں, ان ٹرائلز میں تو ان پہ کوئی پابندی لیگلی نہیں ہے نا, اور ایون جو کنوکٹڈ ہیں وہ بھی آ کے بات کر سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بات کرتے رہے ہیں, تو یہ اس کو بنیادی طور پہ تو یہ ان کی جو پیغام ہے اس کو روکنے کی ایک کوشش ہے نا, کہ وہاں پہ جاتے تھے, وہاں پہ جب کیونکہ وہ جو 9 مئی کی کیسز ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں وکلا اور سائلین جاتے ہیں, تو اس سے پھر وہ جو ایک وہاں پہ ماحول جو ہے وہ اور ہو جاتا ہے. جیسے توشہ خانہ 2 میں تو صرف وکلا 2-3 وکلا ہوتے ہیں, باقی کلائنٹس ہوتے ہیں, تو وہ بڑا کلوز ڈور ایٹماسفیئر ہوتا ہے جہاں پہ یہ ٹرائل چلا جا رہا ہے. لیکن جو جی ایچ کا حملہ کیس ہے اس میں کافی زیادہ تعداد میں 9 مئی کے جس طرح سے ہر بندے کو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے, ویدر وہ وہاں پہ تھے یا نہیں تھے. جیسے فواد چودھری صاحب ہیں, یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اور بھی بے شمار پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈران ہیں جن کو بٹ یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک اپلیکیشن آ سکتی ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو لنک پہ نہیں حاضری سے انکار کرتا ہوں اور عدالت میں مجھے پیش ہونے دیا جائے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ نہیں, وہ تو بالکل پاسبلٹی ہے, اور اس میں تو آرڈر ہوا 2 کیسز ہیں. ایک عمران خان صاحب کا اپنا کیس ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈوین بینچ کا فیصلہ ہے, اور ایک اوپن ٹرائل سے متعلق جو ہے فواد صاحب کا کیس ہے. وہ 2 کیسز ہیں لیٹسٹ انہی کے اوپر کہ اوپن ٹرائل کیا ہونا چاہیے, اور اس میں یہ جو پیرامیٹرز ہیں وہ بالکل درج کیے گئے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میڈیا اور ان کے جو وکلا اور جو ان کی فیملی ہے ان کو اوپن ایکسیس ہونی چاہیے, اور بغیر روکے ٹوکے جو ہے. دیکھیے نا اڈیالہ جیل کے اندر جو ٹرائل میڈیا کو تو ایکسیس ایز سچ نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے نام وکلا کو بھی گنے چنے وکلا جاتے ہیں نا, وہ نہیں ان کو اجازت دیتے نا, جس سب کو تو نہیں اجازت ہے وہاں پہ جانے کی. فیملی کو بھی کبھی اجازت دے دیتی جاتی ہے, کبھی نہیں دی جاتی. آپ کو کیسے مل جاتی ہے اجازت؟ نہیں, مجھے بھی روکا گیا, بڑی دفعہ روکا بھی گیا, بڑی دفعہ میرا لسٹ میں نام نہیں ہوتا, تو وہ شاید اس لیے سمجھتے ہیں کہ میں ناپسندیدہ ہوں پی ٹی آئی کا, شاید اس وجہ سے بھیج دیتے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ٹرائل کا جو اندر کا ماحول ہے, وہ تو جب پہلی دفعہ بھی ٹرائل ہوا, ہاں سب وہ 11 بجے تک جو ہے وہ اندر ٹرائل ہوتا رہا, بجلی گئی, تو وہ ججز کے اوپر کافی پریشر ہوتا ہے ان ٹرائلز کا. وہ ہم نے دیکھا ہے, کوئی ایویڈنس بھی جو ہے وہ اتنا سالڈ نہیں ہوتا, اور وہ سزائیں دی جاتی ہیں. میرے خیال میں توشہ خانہ 2 میں کا یہ بائی دا وے میں آپ کو ذرا ریکارڈ کر دوں, ایک تو کل والی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے, نئی تاریخ کا اعلان توشہ خانہ 2 میں ہوگا. جی ایچ کیو کی سماعت پرسوں پنڈی میں ہے جمعے والے دن, اور اس کے جو باقی 13 مقدمات ہیں ان کی جو سماعت ہے وہ 1 اکتوبر کو ہے. تو یہ آئی تھنک کہ کل توشہ خانہ 2 کی سماعت اڈیالہ میں نہیں ہوگی, اور نہ ہی اس کی جو جی ایچ کیو حملہ کی اس کی پرسوں سماعت ہوگی, اور اس میں یہ معاملات کرنے ہیں. جہاں تک آپ سیلاب کی بات کر رہے تھے, اس کی تحقیقات ہو, اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کا اسکینڈل ہے 370 ارب روپے کا, اس کی بھی تحقیقات ہوں. 1700 روپے کا جو گندم کا اسکینڈل ہے پنجاب میں, اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جس طرح سے فلڈ میں جس طرح سے کوتاہی کی جو مینجمنٹ کی کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے. رائٹ, سو انکوائری تو خیر گورنمنٹ نے کرانی ہے, گورنمنٹ از انٹرسٹڈ کی انکوائریز کرا. پارشل ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ کمیشن بناتی ہے, کمیشن کے ممبران ایسے ہوں جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہو. ایسے لوگ ہیں پاکستان میں 25 کروڑ میں, یہ تو نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے. بہت سارے آنریبل لوگ ہیں جو کہ یہ کریں. جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکتا ہے, اور آزاد مشق جج لگائے جا سکتے ہیں جو کہ اس کی تحقیقات کر کے عوام کے سامنے رکھیں. ٹھیک, ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو نئی اسٹریٹجی کیا ہوگی پی ٹی آئی کی, کس قسم کی وہ اپوزیشن کریں گے؟ حنیف عباسی صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے اباؤٹ پی ٹی آئی, ذرا دیکھیے.
اسی ملک کے اندر ایک ایسی جماعت نے جنم لیا جس نے اپنے اداروں کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے, اور وہ حملے اس طرح نہیں کیے بلکہ منظم سازش کے تحت کیے. باہر سے بیٹھے ہوئے جو ہمارے دشمن تھے, جو چھپے ہوئے تھے, جو ظاہراً تھے, جس میں ہندوستان سر فہرست ہے, اس نے اربوں ڈالر اس جماعت کے اوپر انویسٹ کیا. وہ جو انتشاری ٹولہ تھا, جو فتنۃ الخوارج کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں, تو ایک جنگ ہمیں فتنۃ الانتشار کے خلاف بھی لڑنی پڑے گی. بانی پیٹی, اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو پتا, وہ تو جیل میں ہے. کہاں سے چل رہا ہے؟ ہندوستان سے چل رہا ہے, اس کی ماں پہ چل رہا ہے, انہی کے لوگ ہینڈل کر رہے ہیں. آج ہندوستان کا میڈیا ہو یا اسرائیل کا میڈیا ہو, تو کون ہے ڈارلنگ ان کی آئی کے؟ بانی پیٹی ہی ان کی ڈارلنگ ہے. کوستانی صاحب, از دس کریکٹ کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہا ہے اکاؤنٹ؟ دیکھیں, جو بات بانی پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے, جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں, وہ بات یا تو نیتن یاہو کر سکتے ہیں یا مودی کر سکتا ہے. ایک اپنے ادارے کے چیف کو ٹارگیٹ بنانا, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو, جس کی صلاحیتوں کی دنیا اعتراف کر رہی ہے, دنیا ان کو ویلکم کر رہی ہے امن کے لیے, جنگ میں کامیابی کے لیے, دہشت گردی کے خلاف لڑنے پہ لیے, جس کی ہمارے فوج کے جوان روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں اس دہشت گردی جنگ کے خلاف, اس فوج کو نشانہ بنانا. یہ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, اس کی ذات کی بات نہیں ہے. وہ پورے یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں. آپ فوج کے سپہ سالار کے خلاف بات کرتے ہیں, اور وہ بات کوئی اور نہیں کر سکتا پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں. اور بلکہ اب تو جو ان کی جماعت کے لوگ اس کو ریٹویٹ نہیں کرتے, ان کو وہ پریشر دے رہے ہیں کہ مجھے لسٹ دو کہ کون میرے ساتھ کھڑا ہے. تو بات اس نیچ تک یہ کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل کوئی بھی محب وطنی نہیں ہے, کوئی بھی اختلاف رائے کا یہ اظہار کا طریقہ کار نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی بھی بول رہے ہیں کہ صحافیوں کو آزادی نہیں ہے, وہاں سے میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا. اس کی بہن جو کچھ بولتی ہے آ کے باہر, کیا پیغام لے کے آتی ہے؟ آج کے نہیں, ان کو پتھر بھی پڑا ہے, وہ کہہ رہی ہے پہلے انڈا پڑا تھا, سب نے دیکھا. دیکھیں, میں خواتین کا احترام کرتا ہوں, وہ بھی ہمارے لیے احترام کے لائق ہے, مگر یہ تماشا جیل کے ہر پیشی پہ لگتا ہے, ہر پیشی پہ تماشا ہوا ہے. اور جو گفتگو ہوتی ہے, گفتگو میں سمجھتا ہوں اس سے اور کیا, آپ باہر اندر بیٹھ کر ملک کے خلاف آرٹیکل لکھاتے ہیں, اداروں کے خلاف آرٹیکل چھپواتے ہیں, آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں. ٹھیک, یہ کام وہ راہ بھی نہیں کر سکا ہے جو اپنے لوگ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف. اسرائیل کی ایجنڈا ہے, یہ راہ کی ایجنڈا, سیدھی بات ہے. اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو جس نیچ پہ یہ آ کے کھڑے ہیں اور یہ جس طرح بات کر رہے ہیں. تو کس کو تکلیف ہے؟ بھارت کو تکلیف ہے, اسرائیل کو تکلیف ہے, جو نظر آ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سو حافظ صاحب, اگر پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم سنجیدہ اپوزیشن کرنے جا رہے ہیں, کیا جو ایک الائنس کی بات ہوئی تھی پی ٹی آئی جے یو آئی ایف کی, اس طرف آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے فریحہ, ہر پارٹی کی فیصلے اپنی ہیں, وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومتی بینچوں پر ہو. اس کی حکمت عملی کیا ہوگی, اگر حکومت میں ہے تو حکومت کیسی چلانی ہے, کیسے ڈیلیور کرنا ہے, وہ تو آپ کے سامنے ہے. اب اپوزیشن میں مختلف جماعتیں ہیں اور مختلف الخیال جماعتیں ہیں, اور اس میں سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف ہے قومی اسمبلی میں. اب اس کی اپوزیشن کی حکمت عملی, اس کی حیت اور اس کی شکل کیا ہوگی, طریقہ کار کیا ہوگا, نئے جے یو آئی نہیں بتا سکتی. نئے جے یو آئی ان کے لیے لائحہ عمل دے سکتی ہے, نئے جے یو آئی کو یہ حق حاصل ہے, کیونکہ جے یو آئی کے اپنی خیالات ہے, اس کی اپوزیشن کرنے کا اپنا طریقہ کار ہے. لیکن ایوان کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سن بھی سکتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی ایوان کے اندر اپوزیشن کی شکل کیا ہوگی, ایوان سے باہر ان کی اسٹریٹجی اور حکمت عملی کیا ہوگی. جہاں تک جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے تحریک میں اکٹھے چلتے ہیں, نہیں چلتے ہیں ایک پلیٹ فارم سے, ابھی تک تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو اور پھر وہ حکومت کو چیلنج کرے یا اس ہائبرڈ نظام کو چیلنج کرے.
ابھی تک وہ ایک پیج پر نہیں ہے پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام. البتہ ایوان کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ایسے ایشوز بہت پہلے بھی آئے ہیں، آگے بھی آ سکتے ہیں، جس میں پی ٹی آئی جے یو آئی کو سپورٹ کرے گی اور جے یو آئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی. اس کے یہ ممکن ہے کیونکہ ہم دونوں اپوزیشن پارٹیاں ہیں. جمہوریت کی استحکام کی بات وہ بھی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. آئین کی بالادستی کی بات وہ پارٹی بھی کرتی ہے، ہماری پارٹی بھی کرتی ہے. قانون کی حکمرانی کی بات وہ بھی کرتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں. اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور خود مختاری اور استقلال کی بات پی ٹی آئی بھی کرتی ہے اور جے یو آئی. عوام موجودہ حکومت سے مطمئن نہیں ہے. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے. آپ بجلی کو سامنے رکھ کے، آپ گیس کو سامنے رکھ کے، آپ پیٹرول اور ڈیزل کو سامنے رکھ کے، ٹماٹر کلو 290 روپے ٹماٹر کلو ہے. چینی 300 تک، 290 تک چینی. جیسے کہ بھائی نے کہا کہ گندم سکینڈل 400 ارب روپے سے کم نہیں ہے، چینی سکینڈل 400 ارب روپے سے کم نہیں ہے. تو پھر یہ کون لوگ کر رہے ہیں نا؟ یہ تو عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ 400 اور 400 ارب روپے کا سکینڈل اور یہ کرپشن پھر کہاں سے نکلتا ہے یہ خسارہ؟ پھر میرے اور آپ اور عام آدمی اور غریبوں کی جیبوں سے پھر اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا عوام صرف اس مقصد کے لیے کہ ان کو ہم ذبح کرے یا اس کو کچھ سہولیات بھی دینی ہے زندگی کی؟ رائٹ. بٹ فیصل چودھری صاحب، سول ریلائنس پی ٹی آئی کی آپ کو لگ رہا ہے کہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹس پر ہے؟ یو ایس اے سے ایڈ آ جائے گی، یہ یا کوئی اسٹریٹجی بھی ساتھ ہونی چاہیے؟ آپ کو کوئی نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کہ دوبارہ؟ ابھی میں ایک بات عرض کر لوں. یہ تیونس میں ابھی جو انتخابات ہوئے، تیونس میں جو وقار سعید نام ہے یا کون جو ابھی منتخب صدر بنے یا وزیر اعظم، یہ عام آدمی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو آدمی ہارا، اس نے جتنا دولت اور سرمایہ، میڈیا رپورٹس کی بات میں کر رہا ہوں، جتنا دولت سرمایہ انہوں نے لگایا، تو وقار سعید جو ابھی منتخب ہو کے عوام نے منتخب کیا، وہ ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا تیونس کو آپ بھی دیکھیے، اگر وہاں ہو سکتا ہے تو ادھر بھی ہو سکتا ہے. جی، ڈو یو ایگری چودھری صاحب کہ ادھر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر ہم سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، اس ریجن میں، سارک میں بھی جو اکانومی ہے، وہ اگر اس کی جو آج کل حالات ہیں پاکستان میں اور جو نظر آ رہے ہیں، جلدی نیچرل ڈیزاسٹر بھی بہت ہو گیا ہے، پیچھے ذمہ دار جو ہے وہ کافی سفر کیا ہے، اور ابھی اس سال بھی آپ کی جو مین کراپس ہیں وہ ڈیمیج ہو گئی اور سال ڈیڑھ تک اس کی جو کاشت ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم آئے گا. اب آپ کو یاد ہے ایوب خان کے دور میں چینی جو ہے وہ میرے خیال میں کچھ آنے پڑی تھی، تو وہ ایک بہت بڑا ان کو مسئلہ پڑا. تو جو اکانومی ہے، لوگوں کی بھوک جو ہے، جو ان کے مسائل ہیں، جو اس وقت پاکستان کو جو سیریس مسائل درپیش ہیں، ایک تو یہ حکومت اور ان کے نان سیریس وزیر ہیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا اکانومی کا مسئلہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. یعنی آپ جس ادارے کو دیکھیں اس کو اس حکومت نے تباہ کر دیا ہے، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو. ڈپلومیٹکلی آپ اپنے باہر تو جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، پاکستان نے جب انڈیا کو شکست دی ہے جنگ میں، اس کا فائدہ ہوا ہے. لیکن افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہمارے نارملائز نہیں ہیں. حافظ احمد اللہ صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اسد محمود صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پچھلے کچھ ہفتے پہلے ہوا. یہ بڑے الارمنگ سچویشن ہے، اور اس ساری سچویشن کو پاکستان کو بھی تو کہیں لے کے جانا ہے نا جی. اب جس طرح سے یہ چلایا جا رہا ہے فریا، اس طرح سے تو میں تو حیران ہوں کہ کیا سوچ کیا ہے، ادارے تباہ کر دیں آپ. رائٹ. سو لاسٹ ورڈ ٹو یو. ڈو یو تھنک کہ ایک سینٹیمنٹ ہے اگینسٹ گورنمنٹ، لیجیٹمیسی کے حوالے سے ہو یا گورننس کے حوالے سے ہو؟ دیکھیں، بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کی یہ خواہش ہمیشہ رہی ہے. 2014 میں بھی انہوں نے کوشش کی، 2020 میں جب 22 میں جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو ہوا ہے تو یہی خواہش کر رہے تھے کہ جس طرح سری لنکا ڈیفالٹ ہوا تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے، اور اس نیچ پہ یہ چھوڑ کے گئے تھے. یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے. یہ ان کی خواہش ہے. یہ انتشار کس وجہ سے، یہ فساد کس وجہ سے، یہ ہجوم کیوں ہے؟ مگر ان کو افغانستان کی بات کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ جائے افغانستان میں، جا کے بات چیت کرے گا.
کہ PK کے وزیر اعلیٰ کو نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی مل کے کرنی ہوگی. مجھے بتائے کہ جو آئین کو نہیں مانتا ہے, جو پاکستان کو نہیں مانتا ہے, اس سے آپ اس کو جو سپورٹ کرنے والا یا جو سپورٹ کرنے والا یا جو ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی, ان جو ہمارے افواج پہ حملے کرتے ہیں, جو ہمارے جوانوں کو روزانہ شہید کرتے ہیں, جو اس جنگ کے خلاف شہادتیں دے رہے ہیں, میں نے کہا نا کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نان سیریس وزیر ہیں اور یہ غیر سنجیدہ حکومت ہے. نہیں, آپ کی سنجیدگی ہے, آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. حافظ صاحب, یور کامنٹس افغانستان کے ساتھ معاملہ. دیکھیے, میرے خیال میں یہ پالیسی صوبائی حکومت کی نہیں ہے کہ وہ نیگوزیشن کرے کابل سے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو سنجیدگی جب انڈیا کے ساتھ اس قسم کے مسائل سامنے مشکلات آتی ہے تو جتنی سنجیدگی پاکستان دکھاتے ہیں یا ایران کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا 48 گھنٹے میں مسئلہ حل ہوا اور انڈیا نے ابھینندن ان کی جہاز گرائے, ابھینندن کو گرفتار کیا 72 گھنٹے میں. تو جب ہم وہاں مذاکرات کرتے ہیں, بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں, لیکن ہم افغانستان کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ آپ حکومت کہہ رہی ہے, گزشتہ حکومت بھی, اور مجھے یہ کہ افغانستان میں موجودہ حکومت پرو پاکستان ہے. تو جب پرو پاکستان حکومت ہے تو ان سے بیٹھ کے بات کریں. یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی مشکلات اور شکایات ہیں, اس کو اٹھا کے بات کریں. ایک پورا ڈیٹیل شو رکھیں گے. وی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ ہیئر. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.